समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। Our relations with NATO and US are passing through a delicate phase where we need to take critical decisions, keeping in view our strategic importance in the region and our national interest. हम आपको कहते हैं कि ना नेटो की सप्लाई लाइन बहाल करें, ना अमेरिका की गुलामी करें, हमें अमेरिका की जंग से निकालें। ये पाकिस्तान का बहुत हसास इशू है। हमें कौम से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। ये चुपके चुपके चोरी चोरी कुछ नहीं होगा, जो होगा कौम के सामने होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर। सवाल ये पैदा होता है कि नई जो एक बहस छिड़ी है वो ये है कि जी नेटो सप्लाई पार्लियामेंट में क्यों गई, पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया, काबीना इसका फैसला करेगा। भाई फैसले तो हो चुके, फैसले हमेशा गवर्नमेंट करती रहती है और फैसले ऐवानों में, आला ऐवानों में हो चुके हैं। अगर एक पस मंज़र में आप थोड़ा सा ज़रा सा पीछे चले जाएँ तो आपको याद होगा कि कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा था बरतानिया का, और जो इस दौरे में बातचीत हुई है वो वाज़े तौर पे यही हुई है कि 48 ममालिक जो आपसे नाराज़ बकौल आपके अब हुए हैं वो उनको मनाने की पूरी कोशिश है और नेटो सप्लाई बहाल करने के लिए बाकायदा तौर पर रास्ता हमवार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता नहीं कि नेटो सप्लाई बहाल क्यों की जा रही है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नेटो सप्लाई बंद ही क्यों की थी। आप कहेंगे शायद मैं अजीब सवाल कर रही हूँ, लेकिन इस सवाल के पीछे बहुत सारे और सवाल भी छुपे हुए हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना सियासी एजेंडा भी सामने रखा। ये बात पार्लियामेंट में गई, पार्लियामेंट ने लंबी चौड़ी सिफारसात जो हैं वो तैयार की, महीनों उस पर कहा और उसके बाद उनको कबूल भी किया और उसके बाद उनको काबीना में भेज दिया गया। अब जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको ही अगर नज़र में रख लें तो उन दोनों पे कोई काम नहीं हुआ। यानी कि एक तो सलाला चेक पोस्ट पे कहा गया था कि हमले के बाद माफ़ी मांगी जाएगी, माफ़ी तो दूर की बात, वो उल्टा धमका के हमें और डू मोर का कहकर चले गए। पहले उसामा बिन लादेन यहाँ से मिल गया और अब उनको एमन अल ज़वाहिरी के भी ख्वाब आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसे हम अपनी कोताही समझें, फॉरेन पॉलिसी की कमज़ोरी समझें या जो भी समझें, बात सारी ये है कि हमें इतनी बड़ी छलांग ही नहीं मारनी चाहिए थी कि लोग हमें ये, अब सारी दुनिया ज़ाहिर देख रही होगी और वो ये भी कह रहे होंगे कि ऑब्वियसली आपने आके प्रेशर में किया है और ये आपका कहना कि 48 ममालिक को आप खफा नहीं कर सकते, तो नेटो सप्लाई रोकने से पहले आपको पता होना चाहिए था आप नॉन नेटो एलाय हैं। बहरहाल सदर मुमलिकत आज सुनने में ये भी आया है कि शिकागो अब रवाना होंगे। दूसरी पार्टीज इस पे अपना क्या मौक़िफ़ रखती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है इसे रोकेंगे, रोकना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि आपकी एड, आपकी आने वाला बजट, आपका कोलिशन सपोर्ट फंड, सब कुछ ही तो उन्हीं के साथ बंधा हुआ है। यहाँ से असला नहीं जाएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ना कंटेनर्स किसी ने चेक पहले किए हैं ना अब करेगा। बकौल नेटो के इनसाइड स्टोरी तो ये है कि पाकिस्तानी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हैरानी की बात है, यानी कि उनके नेटो के कंटेनर्स ही ले उड़ते हैं, कहीं उनको जला देते हैं, कहीं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते और बकौल उनके बहुत सारा असला, खाने पीने की अशिया और दीगर इस्तेमाल की अशिया भी गायब हैं। लेकिन उनको अफगानिस्तान तक रसाई और अफगानिस्तान से वापस अपनी तमाम मशीनरी और उसके अलावा असला और दीगर चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाई है इस जंग के लिए, वो सब वापस ले जाने के लिए ये रूट इस्तेमाल करना होगा।
اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ڈرائیور گاڑی دوسرے راستے پر موڑ لیں, یہاں سے ریلی نکلنے والی ہے. گاڑی میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ یہاں پہ سینیٹر سعید غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں. سینیٹر شاہد سید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ ANP کے سندھ چیپٹر کے صدر بھی ہیں اور ANP کے اوبویسلی ایک محترم شخصیت بھی ہیں. ہارون اختر خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ لائک مائنڈڈ, لیکن اب ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو آپ لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے اس کے بعد ایک یہی سمجھوں گی کہ ایک نیا جو پرانے لوگ تھے وہ اب ساتھ مل چکے ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ صدر ہیں آپ ویمن ونگ تحریک انصاف کی. سر آپ سب لوگوں کو تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اتنے ٹال کلیمز ہم کیوں کرتے ہیں, جیسے کہ اتنا آسمان تک ہم پہنچا دیتے ہیں, 60ویں منزل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں چیخو پکار کرنے کے لیے کہ جی یہاں سے چھلانگ لگائیں گے, یہاں سے چھلانگ لگائیں گے, اور پھر اینڈ میں وہ انفارچونیٹلی ہمیں سیکنڈ فلور پہ آنا پڑتا ہے. میرا خالی پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اتنی ہائپ کریٹ کی تھی کہ یہ ہوگا اور اسمبلیز اور یہ اور وہ, ڈو یو تھنک اس کی ریلی کوئی ضرورت تھی؟ کیونکہ جو پریشر آپ ان پہ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ اس وقت تو شاید وہ قابل قبول تھا, اور بیک ڈور مجھے یہ بھی پتا ہے ڈپلومیسی میں انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا اس وقت کہ ہم شاید اپولوجی کے لیے تیار ہیں, بٹ آپ لوگوں نے تھوڑی بیڈ ڈپلومیسی نہیں کی یہاں. دیکھیں اس کا تو کیونکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں فورن افیئرز میں اور نہ ہی کوئی ڈیفنس ایشوز میں, لیکن جنرلی جو آپ نے بات کہی کہ اتنا ہائپ کریٹ ہونا نہیں چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ ہمارے ہاں جو اور کچھ مذہبی جماعتیں ہیں یا اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہماری مخالفت کرتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا اور انہوں نے اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ ہوا ہے جی, اگر اینڈ آف دا ڈے ہم جا کے کوئی کنکلوژن پر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اس پورے 6-7 مہینے کے اندر. اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ پہلے یہ ایشو تو چھا یا جو پاک US ریلیشن شپ تھے وہ لوگوں کے سامنے بہت سارے کھل کے کبھی نہیں آئے تھے. پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں وہ چیزیں بھی گئیں. کیوں نہیں کھل کے آئے تھے سعید غنی صاحب؟ مطلب 60 سال سے ہمارا ان کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے. میں یہ افغانستان سے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں تو پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے, میرا خیال ہے کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کن ٹرمز پہ ہماری ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ جا کے ہوئی ہے. لیکن کسی نہ کسی وجہ سے چلیں اس دفعہ کوئی ایسی چیز ضرور ہو گئی کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ ضرور لیا گیا, اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ ساتھ بیٹھے, جتنی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ ساتھ بیٹھیں, ان کے لوگ ساتھ بیٹھے, امبیسڈر ساری دنیا سے بلائے گئے, ان کے ساتھ مشاورت کی گئی. تو ایک چیز اچھی تو ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں نتیجہ دیکھیں ایک چیز تو کم از کم آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ اس حکومت نے کم از کم کہیں کوئی سٹینڈ لیا جا کر. پہلے یہ نہیں تھا, ہم نے شمسی ایئر بیس ان سے خالی کروائی ہے, ہم نے نیٹو سپلائز 6 مہینے تو کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. آپ نے یا فوج نے؟ اب اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ایبٹ آباد پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر کوئی نہیں ایبٹ آباد پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, لیکن حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے. میں صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اچھی چیزیں ہمارے ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں تو بری چیزیں ہمارے کھاتے میں. حملہ اچھی چیز ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا. اگر آپ کہتی ہیں جی یہ نیٹو سپلائز بند ہوئی ہیں تو انہوں نے کی ہیں, میں نہیں کہتی, لوگ کہتے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ ٹی سی سی کی میٹنگز میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں, 1-on-1 میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کلیکٹیولی لینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج نے کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, یا فوج یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. حکومت ہے, فوج اس کے انڈر میں کام کرتی ہے, ادارے اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جو چیزیں ہوتی ہیں کلیکٹیولی رسپانسبلٹی سب کی بنتی ہے. کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ بہرحال ہمارا ایک تاریخ رہی ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی میں یہ ڈیبیٹ ہوئی, اوپن ڈیبیٹ ہوئی,
اور ان کیمرہ رکھا, وہ بھی کمیٹی کا اپنا ڈیسیجن تھا. اور یہ چیز بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ اس کمیٹی نے ایون پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو بھی پارلیمنٹ میں چیزیں لانے سے پہلے کوئی بریفنگ اس پہ نہیں تھی, بلکہ ریفیوز کر دیا کہ نہیں, جب پارلیمنٹ میں آئے گی اس کی بات کریں گے. کتنا انوکھا ڈاکیومنٹ تھا نا. نہیں, جو بھی تھا واٹ ایور اٹ واز, لیکن جو ڈیسیشن کیا کمیٹی نے اس پہ وہ کھڑے رہے. اور یہ چیزیں پوزیٹیولی اس کو ہمیں لینا چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. پوزیٹیولی ہم ضرور لیتے ہیں. اوکے سینیٹر ہارون صاحب, ہم اگر اس کو پوزیٹیولی لیتے ہیں تو میں اس بات کی بالکل حمایت کروں گی کہ یہ ایک اچھی بات تھی. اگر یہ پارلیمنٹ میں نہ لے جاتے تو پھر ہم کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں کیوں لے گئے. میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم نے جو اتنی ہوا بھری اس غبارے میں, اس کا مقصد کیا تھا آخر, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں صرف یہ کولیشن سپورٹ فنڈ اور بجٹ پاس کرانے کے لیے جو آپ کو پیسے چاہیے بس دیٹس اٹ, وہ اگر آپ کو چاہیے اس کے لیے یہ سارا اتنا بڑا تماشا ہم نے کیا. جیسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں ان میں سے اکثر چیزیں چھپی ہوئی تھیں, بٹ ان کو تو آپ بھی اور ہم سب ڈکٹیٹر کہتے ہیں, مگر ان کے 4.25 سال کے دور میں یہ سب چیزیں کیوں چھپی ہوئی تھیں؟ یہ تو جمہوریت ہے اور یہ جمہوری حکومت ہے, تو اس کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ تھا کہ تمام پارلیمنٹ کی پارٹیز اکٹھی ہوئیں, جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوا, تمام پارٹیز نے اس پہ سائن کیا اور ایک لسٹ آف گائیڈ لائنز انہوں نے ریزولوشن کے فارم میں بنائی جو سب کے سامنے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ مین چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں کہ کیا ڈرون حملے جو ہیں رکیں گے, کیا انکنڈیشنل اپولوجی ہوگی, کیا کوئی وربل اگریمنٹ نہیں ہوگا, سب ریٹن ہوں گے, کیا نیٹو سپلائز جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کھول سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو ایک تھورو انالیسس اینڈ ری نیگوشیشن آف دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کیا یہ جو ری نیگوشیشن ہوگا یہ ایک ریٹن فارم میں آئے گا, کیا یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے آئے گا اور کیا پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ریٹیفائی کرے گی. یہ سب چیزیں اگر انہوں نے کی تو یہ پھر حکومت پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے مطابق کام کریں گے. ہم پری میچورلی ابھی حکومت کو بیش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپالوجی آ رہی ہے یا نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگریمنٹس ریٹن فارم میں پبلک کے سامنے ہوں گے یا نہیں. ہاں, اگر انہوں نے یہ ریزولوشن نہ فالو کی, اور ہاں اگر if they sell this country cheap to the United States, تو تب ہم ضرور کرٹیسائز کریں گے, تب ہم ان کی بیشنگ ضرور کریں گے. مگر آج مجھے امید ہے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا, تو میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دیٹس فائن سینیٹر صاحب, ہم بھی دینا چاہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی, بلکہ ہمارا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. میں خالی اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, فوزیہ قصوری صاحبہ اگر آپ تھوڑا ایڈ آن کریں. عمران صاحب نے بہت بڑے دعوے کیے اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ نہیں کھلنے دیں گے اور نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس جنگ سے نکالو اور ہمیں اس سے نکالو. سوال یہ پیدا ہے گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی کچھ اور ہیں. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمیں یہ جو اتنی ہائپ بنائی تھی یہ ریلی اس کی ضرورت تھی؟ I mean, did we really need it? یہ کیا تھا? Just to put pressure on them, which did not unfortunately work, because وہ جب آپ کے خطے میں آئے, اوباما صاحب افغانستان, ہلری صاحبہ بھارت, اور اس کے بعد شکاگو سمٹ سے آپ کا بائیکاٹ, اور یہاں تک کہ کافی سخت الفاظ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے استعمال کیے. اس کے بعد ہمارے ہوش ٹھکانے لگے اور ہمیں نیٹو کے 48 ممالک یاد آ گئے. دیکھیں جاسمین, ایسا ہے کہ جس وقت کے آج جو یہ سارا کویسچن اٹھا ہے, یہ پاکستان کی ایک سوورنٹی, پاکستان کی امیج, پاکستان کی پریسٹیج. کیا آپ پاکستان کی قیمت لگا رہے ہیں, یا کیا پاکستان اس فور سیل کہ آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو. اور دیکھیں یہ حکومت جو ہے, انہوں نے تو کبھی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دیا جاتا ہے جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ انہوں نے کبھی بھی تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ قوم کو انفارم کیا ہو. 4.5 سال سے یہ ایک مس گائیڈڈ فارن پالیسی جو ایک ڈکٹیٹر کی تھی, اس کو یہ حکومت اپنائے ہوئے ہے. یہ تو اگر سلالہ پہ اٹیک نہیں ہوتا تو نہ شمسی ایئر بیسز کلوز ہوتے, نہ کچھ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ حکومت نے انفارمیشن آگے بڑھ کے دی یا قوم کو انفارم کیا کہ بھئی ہمارے بیسز ہیں. یہ تو چھپاتے تھے, یہ تو ذکر بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو میڈیا بیٹھا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے. جب اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اس کے اوپر قوم کا اتنا
immense pressure تھا ان کے اوپر that they had no place else to go. آپ مجھے یہ دیکھیے کہ جو conditions اس وقت تھی, nothing has changed. شاہ رخ خان ایک بہت نامور ایکٹر ہیں ہندوستان کے, ان کو نیو یارک کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر ان کو 2 گھنٹے بٹھا لیا کویسچننگ کے لیے.